बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन है। तकरीबन 1 साल होने को आ चुका है बुनियादन मरसूस ऑपरेशन मार्का हक को, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो फतह नसीब की थी जिसके बाद आज दुनिया में पाकिस्तान का ऐसा मकाम है जिसके कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जंग आगे बढ़ रही है, जंग ख़त्म नहीं हुई है। सीज़ फायर ज़रूर बढ़ाया गया है लेकिन जंग बंदी का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका धमकी दे चुका है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाऊंगा, ताकत के जरिए आज से खुलवाना शुरू कर दूंगा। ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर आगे बढ़े तो मैं हमला कर दूंगा, और अगर खुलवाने की कोशिश की गई ताकत के बलबूते पे तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ये सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप ने जो इक़दामात किए हैं, यूरोप से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद फौजियों को वापस बुलाया जा रहा है। हम जानते हैं अमेरिका की 80 ममालिक में 700 से ज़ायद मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। और क्योंकि इस जंग के बाद ईरान की एक और बड़ी कामयाबी कि अमेरिका को उसके बचपन के यार यूरोप से हाथ धोना पड़ गया है, और यूरोप में जितने फौजी थे वो वापस बुलाए जा रहे हैं। जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस बजट और डिफेंस MOU साइन हुए थे मिलिट्री स्पेंडिंग के, वो कैंसिल किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि रशिया ने वेलकम किया है कि पाकिस्तान ने जो अपने रूट्स खोले हैं ईरानी ट्रेड के लिए, उन रूट्स को वेलकम करते हुए पाकिस्तान के इस कदम को खुश आइंद करार दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि अब इस रूट के अंदर भारत शामिल नहीं है। यस, एक और वजह कि आज भारत से धुएं बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, उनके हुक्मरान परेशान हैं, मोदी ने अपनी इज्जत खो दी है और नींद उसकी हराम हो चुकी है। ये भी हम जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के ऊपर $40 ट्रिलियन का कर्जा है, 40,000 अरब डॉलर्स का कर्जा है, और अमरीकी मईशत बड़ी मुश्किलात से दो चार है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, मार्का हक के ऊपर ही बात करनी है। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस जंग से जहां वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्ट्रेस में आई है, ट्रबल में आई है, प्रेशर्स में आई है, वहीं पाकिस्तान की मईशत भी काफ़ी प्रेशर में इस वक्त आई भी है। उसको भी मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान है वो सर उठा रहा है। हुकूमत अपनी कोशिशें तो कर रही है लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हर किसी के लिए परेशान को नहीं। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के अख्ताम पे दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, और इस वक्त भी जो पेट्रोल की कीमत है उससे हर कोई परेशान। डेयरी सेक्टर कह रहा है कि मेरे पे टैक्स कम किया जाए। बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि गैस की कीमतों में जो इजाफा तजवीज़ किया गया है SSGC की जानिब से ओगरा को, उसको हम मुस्तरद करते हैं। तो सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत की अगर मैं आपको बताऊं, हम इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क हैं जिसकी हुकूमत के पास अपना तेल ज़ख़ीरा करने की वेयर हाउस नहीं है। UAE ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया को ऑयल स्टोरेज के वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ बना के लीज़ कर दी। पाकिस्तान आज तक बना ही नहीं सका। जब कोई और इस खित्ते के मुल्क का वज़ीर कहता है कि हमारे पास 30 दिन के तेल के ज़खायर मौजूद हैं, तो उनके अपने वेयर हाउस में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर कहता है तो वो कमर्शियल एंटिटीज़ के वेयर हाउस होते हैं, हमारे अपने नहीं होते हैं। अब 100 साल होने को आए पाकिस्तान को, अपने तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए हम अब तक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं बना सके हैं। सोचने की ज़रूरत है। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, वेलकम करूँगा अपने मेहमानों को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है डॉक्टर अली इमरान साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। और PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रहमान कीतरान साहब। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया में हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, अपने बेस्ट फ्रेंड यूरोप से अपनी फ़ौजें वापस बुला रहा है, रशिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। हम इस वक्त भी डायलॉग को, टेबल टॉक को, मुज़ाकरात को, सालसी के किरदार को आगे बढ़ाने के ख़्वाहां हैं, ख्वाहिश रखते हैं। और स्पेशली जब हम देखते हैं कि अमेरिका ईरानी शिप पाकिस्तान के हवाले करता है, 22 क्रू मेंबर्स पाकिस्तान के हवाले करता है, उससे मालूम पड़ता है कि क्या इस वक्त ट्रस्ट सिचुएशन है अमेरिका और पाकिस्तान की भी। आपकी नज़र में दुनिया किस तरफ जा रही है, जंग किस तरफ जा रही है, क्या हालात हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, दुनिया तो जंग की तरफ और बढ़ रही है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक सदी के बाद हमेशा दुनिया के अंदर जो नक्शा है वो तब्दील होता है और ताकत का तवाज़ुन बदलता है, और मेरे ख्याल में वही वक्त है। बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जैसे कि चाइना के माशी तौर पे तो बहुत मजबूत है, लेकिन सियासी तौर पे वो अपने असर व रसूख को उस तरह भी बढ़ाना नहीं चाह रही जिस तरह कोई सुपर पावर का तस्वुर जो रहा है अमेरिका का, या उससे पहले अमेरिका और रशिया का, या उससे पहले बरतानिया का, जर्मनी का, तो जिस तरह वो करती हैं। तो जो चीन है
اس کے توسیع پسندانہ عزائم نہیں. لیکن بہرحال ایک چیز جو بڑی اب واضح ہوتی جا رہی ہے وہ امریکہ کے فیصلوں کی وجہ سے امریکہ کی سیاسی طور پہ اور عالمی طور پہ کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ یورپ کے ممالک بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور امریکہ ایک ایسی جنگ میں اسے دھکیلا گیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کہ اسرائیل نے شروع کی, اور اس میں امریکہ آیا. اب اسے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ امریکہ میں بھی آ رہے ہیں. پاکستان کا کردار بہت زبردست رہا ہے کہ اس نے ثالثی کی اور حتی الامکان کوشش کی, اور اس میں کوئی فتح یا شکست پاکستان کی یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس میں یہی ہے کہ دونوں فریق ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں اور ابھی تک ایک بڑی جنگ سے یہ خطہ رکا ہوا ہے. اب میرے خیال سے جس طرح ایک ڈپلومیسی سٹارٹ ہوئی ہے اس میں بہت سے ممالک اس میں آئیں گے. پاکستان موجود ہے, سعودیہ موجود تھا, ترکیہ موجود تھا, اب رشیا بھی آ رہا ہے, اور ان قریب جب ٹرمپ کی ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چائنیز حکمرانوں کے ساتھ, پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, تو آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف مجھے تو امید ہے کہ. اور ویسے بیشر صاحب یہ جو ولادیمیر پیوٹن نے کا بیان آ رہا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے اپنے زمینی راستے ایران کے لیے کھولے ہیں جس سے اب ایران کا تیل روس تک پہنچ پائے گا زمینی راستوں کے ذریعے. اس کے اوپر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ وقت آ گیا کہ پاکستانی حکومت بھی اپنے آئل ریزرو کے لیے اپنی فیسلٹیز, اپنے ویئر ہاؤس کھڑے کر لے اور اپنے لیے تیل جمع کر لے ایران سے, تاکہ اس جنگی صورتحال میں حکومت کا اپنا ایک آئل کا ریزرو موجود ہو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. بیرسٹر صاحب جو تو صاحب یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی رہی. ہم کہتے رہے ہیں کہ ہر شے کو پرائیویٹائز نہ کریں, گورنمنٹ کا اختیار کچھ چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی جس پہ بہت سے سرمایہ داروں کو تکلیف بھی رہی اور وہ اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں, لیکن اس سے تعلیم بہتر ہوئی, علاج بہتر ہوا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر وہ آپ کو معلوم ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے شریف خاندان سیاست میں آیا. ہاں جی, بس ایسے ہی ہے, اسی وجہ سے آیا. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کی پالیسیز, اب میں اس وقت اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, ہمارا کا یا دوسری جماعتوں کا فرق ہی یہ ہے کہ ہم عام آدمی کو ترجیح بناتے ہیں اور وہ بڑے سرمایہ. ویسے بھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں, ویسے بھی بیرسٹر صاحب گرم ہوائیں چل رہی ہیں, تھوڑا سا اوائڈ کریں اس وقت, آگے بڑھنے دیں مجھے سر. جی بس مجھے ایک بات کہہ لینے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی وہ جو پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی, اسے اب ذرا بہتر طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نیشنلائزیشن کا ایک حصہ رہے. کچھ ادارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ پی آئی اے بیچ کے اور ایک جہاز خرید لے, یا پی آئی اے بیچ کے بسیں حکومت چلائے اور جہاز سرمایہ دار چلائے. یہ لمحہ فکریہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک طرف پی آئی اے کے 33 جہاز 10 ارب میں, ایک طرف ایک جہاز 10 ارب میں. آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر علی عمران صاحب, آپ کی نظر میں دنیا کس طرف جا رہی ہے حضور, یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کا رول کیا, اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے, یور اوپینین سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالیٰ صاحب دیکھیں, دنیا ہمیشہ آگے بڑھ رہی تھی اور دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن پوری دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور جب آپ نارتھ امریکہ اور یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑے دیرپا قسم کے پلان بنائے جاتے ہیں فیوچر کی ڈیٹس کو سامنے رکھ کر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک کبھی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی پچھلے 77 سالوں میں جب سے پاکستان وجود میں آیا؟ آپ نے کبھی کوئی معاشی پالیسی بنائی, کبھی آپ نے کوئی انڈسٹری کے لیے پالیسی بنائی, کبھی آپ نے کوئی ایسی تعلیمی پالیسی بنائی جس کے ثمرات آپ کو اگلے 10 یا 15 سالوں میں ملتے ہو؟ جو بھی حکمران پاکستان میں آیا, آپ دیکھیں کہ ان جتنی بھی جماعتیں آئیں انہوں نے کیا اسٹریٹجی دی اس ملک کو. آج آپ کی ملک کی حالت یہ ہے کہ طلع صاحب 148 ٹیکسٹائل ملز جو ہے آپ کی فیصلہ میں بند ہو چکی ہوئی ہے. آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر کمپلیٹلی طور پر آپ کا تباہ ہو چکا. آج عام جو آدمی ہے اس کے سر پر آپ نے 400 لیٹر کا پٹرول کا جو ہے بوجھ ڈالا ہوا ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی پٹرول کی قیمتیں ضرور بڑھی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ لیوی ٹیکس کو کہاں لے کر چلے گا. آپ 1 لیٹر کے اوپر تقریباً 120 روپے کے قریب لیوی ٹیکس ہے, جس کو فیڈرل ٹیکس جو ہے جو گورنمنٹ وصول کر رہی ہے. اگر اس ٹیکس کو ختم کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لیٹ می کریکٹ یو سر, ڈاکٹر صاحب سوری, پیٹرول پہ 153 ہے, ڈیزل پہ 116 ہے سر ٹیکس. ابھی جو بڑھائے ہیں وہ, تو اگر یہ کم کر دیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹیکسز ختم کر دیے جائیں تو عام آدمی کی زندگی میں کتنی بہتری آئے گی. آپ کے
جو بسوں کے کرائے ہیں, جو روزمرہ کے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, ان کی زندگی میں کیسی بہتری آئی تھی, اور جو آپ کی روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں, خود و نوش ہے, ان پر کتنی کمی آ جائے گی. لیکن کوئی پالیسیز نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ جو ٹیکسز آپ بڑھا رہے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات ہے, میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں, کیونکہ ٹیکس کا شارٹ فال ہے. اس وقت 600 سے لے کر 1300 بلین روپیز کا ٹیکس کا شارٹ فال ہے جو FBR کر رہی ہے, اور ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس ٹیکس کو پورا کرنے کے سوائے آپ کے اوپر مزید ٹیکس کے جو بوجھ ہے وہ لادا جائے. ہم تو پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں, پالیسیز کی طرف. دیکھیں پچھلے 70 سالوں میں جس طرح اس ملک کو گورن کیا گیا, جو بھی آیا اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو استعمال کیا. لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجی تھی, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی, ان کو لے کر آئے. جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں میں کمرشل اینٹیز جو ہیں ان کے پاس تو آئل ریزروز ہیں کرنے کے لیے اسٹوریج ہے, لیکن حکومت پاکستان کے پاس اپنے لیے اسٹوریج کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے. آج تک انہوں نے اسٹوریج کرنے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگر کوئی ایسا ہمارے پاس آ جائے, قدرتی آفت ہو یا دنیا میں اگر تیل کی شارٹیج ہو جائے, تو ہمارے پاس کچھ اسٹیپ ہونے چاہیے. اس کا کوئی وجود آپ کو نظر ہی نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس چیز کا فقدان ہے. آپ اپنے لیے تو 11 ارب روپے کا جہاز تو خرید رہے ہیں, اور باقی پوری قومی ایئر لائن آپ نے 10 ارب روپے میں بیچ دی. اور آپ سوچیں کہ کس طرح انہیں داموں ماضی سے لے کر آج تک اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا گیا. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب آپ کوئی بہت لیوریج اور گنجائش باقی نہیں بچی آپ کے پاس کہ آپ اس کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. پلیز الاؤ می, I'm sorry to interrupt ڈاکٹر صاحب, I apologize. سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب, السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. کھیتران صاحب. وعلیکم السلام راجہ صاحب, تھینک یو. سر کھیتران صاحب, دنیا ایک بڑی جنگ کی صورتحال سے گزر رہی ہے, پاکستان کو بڑی عزت مل رہی ہے, ایرانی کشتی اور ان کے ممبرز کو پاکستان کے حوالے کیا گیا, رشیا اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کے لیے روٹس کھول دیے ہیں, پاکستان کی معیشت پیٹرول پرائسز سے بڑی پریشان ہے. اور آج میں یہ آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا کہ آج تک ہماری حکومت کے پاس آئل کو ریزرو بنانے کے لیے اس کو ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی ہمارے پاس اپنی موجود نہیں ہے, اور ہم اس خطے کے وہ واحد ملک ہیں جس کے پاس نہیں ہے. ہمارے دشمن ملک انڈیا کو UAE نے ویئر ہاؤسنگ فیسلٹی بنا کے لیز کر دی, پاکستان میں آج تک اس لیے نہیں بن پائی, وہ کہتے ہیں بیوروکریٹک ڈیلیز. آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو سر. آج آپ کی نظر میں دنیا کہاں جا رہی ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے, اور یہ بیوروکریٹک ڈیلیز سے کیا ہم نکل پائیں گے سردار صاحب؟ شکریہ راجہ صاحب. میں عرض کروں, میں نے ڈاکٹر صاحب کو تو پورا نماز پڑھ رہا تھا, سوری. دیکھیں میں عرض کروں, یہ دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو 3 اشخاص کی وجہ سے جو اعزاز حاصل ہوا ہے پوری دنیا میں. میرا خیال ہے اس کو انڈورس کرنا چاہیے میرے دوستوں کو, PTI والوں کو, جو اور پارٹی جو بھی ہیں اس ملک میں اور اس ملک کی خیر مناتے ہیں اور اس کی بھلائی چاہتے ہیں, کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سپر پاور, امریکہ پوری دنیا کی سپر پاور ہے, واحد سپر پاور ہے. اس کے بعد مسلم دنیا کی ایک پاور جس کو آپ ایک ایران کی شکل میں دیکھتے ہیں, انہوں نے ان 3 اشخاص کون کون, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, اور ہمارے وائس ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, ان کی یہ پالیسی, ان کی کاؤنسلنگ, ان کی جو ڈپلومیٹک سلسلہ تھا کہ دونوں سپر پاور آپ کے اسلام آباد میں ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئیں اور ڈائلاگ ہوئے. یہ سب سے بڑا اعزاز پاکستان کو 76-78 سال کی تاریخ میں 78 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اچھا, یہاں پہ ہم ایک دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے, لوگ غربت کی لکیر سے کیوں نہیں اوپر ابھر رہے, تو وہ اس کی آپ کے سامنے ریزن ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ملک کو, ہم آگے کی طرف دھکیلتے ہیں, وہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم 1 قدم آگے جاتے ہیں, وہ 2 قدم پیچھے ہمیں لے جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کا یہ پوری دنیا کو پروپیگنڈا کہ جی اللہ معاف, شیطان کے منہ میں خاک, کہ جی پاکستان کی معیشت ڈوب گئی, پاکستان پتہ نہیں غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. یہ پروپیگنڈا. آپ کو انویسٹمنٹ وہاں ملے گی جہاں پہ انسینٹیو ہوں گے, ہم انسینٹیو دیتے ہیں, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. دوسرا فیکٹر سب سے بڑا جو ہمیں سیٹ بیک مل رہا ہے, فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان.
وہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر، ہندوستان کے اشاروں پر افغانستان سے آ کے ہماری معیشت کو، ہمارے جو میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں 46% وہاں پہ جو ہے نا یہ پاکستان کا جو ہے نا رقبے کے لحاظ سے ہے، وہاں پہ پھر آپ کا کے پی میں جہاں پہ ہماری بارڈر لگ رہی ہیں، ہماری معیشت کو، ہمارے سی پیک کو، ہمارے باہر کے مہمانوں کو مطلب دہشت گردی کر کے، ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا پاکستان، نعوذ باللہ، اللہ معافی ان کے منہ میں خاک کے پاکستان نہ رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنی ہرڈلز ہیں کہ اگر ایک تیل کی قیمت بڑھی ہے تو پوری دنیا میں بڑھی ہے، ایک پاکستان میں نہیں بڑھی ہے۔ سر آپ کے یہاں بہت سستا ملتا ہے تیل۔ دیکھیے ایرانی پیٹرول پہ امریکہ کی سینکشن ہیں، وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ 3 روپے کا وہاں پہ ہے ایران میں، 3 روپے پاکستانی لیٹر ہے۔ اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھائے۔ اس حکومت کو اعزاز حاصل ہے، ہماری پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو، یہ ہے کہ وہ جہاں پہ لاکھوں لیٹر کروڑوں لیٹر آتا تھا، اب اس کو کم کر کے بہت پیچھے لے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو غلط چیزیں ہیں اس پہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔ اور میرا ایک ہی بات ہے، میں جب بھی انٹرویو کرتا ہوں کہ آئیے مل کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتے۔ 6 ستمبر 1965 کی شکست کے بعد بھارت کو بدترین شکست کو تقریباً اب 1 سال ہونے کو آ گیا ہے۔ 72 گھنٹوں کا یہ مقابلہ، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 6 مئی کی رات کے اندھیرے میں بھارت فالس فلیگ پہلگام آپریشن کا بہانہ بنا کے پاکستان کے 6 مقامات پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ 7 مئی کو 7 رافیل جہاز پاکستان بھارت کے گرا دیتا ہے، جس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 10 مئی کی تاریخ کو بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تقریباً 26 ٹارگٹس کو نشانہ بناتی ہے پاکستانی فوج، جس کے اندر بھارتی ایئر بیسز، ان کی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز، ان کے S-400 میزائل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھارت کا برا وقت شروع ہوتا ہے، مودی کا برا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن 1 سال مکمل ہونے کے بعد ہم بنیاداً مرصوص اور مارکہ حق کو یاد رکھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو۔ اس پر گفتگو کریں گے عبدالرحمان کھیتران صاحب۔ I'd like you to start on it first۔ آپ کی نظر میں یہ جو ہماری اچیومنٹ تھی کتنی بڑی کامیابی تھی، اور آج جب اس کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ سردار کھیتران صاحب۔ دیکھیں، میں ایک بہت عجیب و غریب بات سے اس موضوع پر میں بات کروں گا۔ سر، قرآن شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ ہوگا۔ جی اچھا، پھر ایک اس کے ادنا شخص کو، ہم ادنا لوگ ہیں، بہت معمولی لوگ ہیں، جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو محفوظ کیا ہے، جو اس وقت ہماری افواج پاکستان کی سربراہی کر رہا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اللہ نے کیا نہیں دیا ہے؟ اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو کہ ایک قرآن جو ہمارے جس پہ ایمان ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن، وہی قرآن ایک شخص کو، ایک بندے کے سینے میں دفن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تو اپنا پیارا بندہ بنا لیا ہے، اور اس کے ہاتھوں تو اس پاکستان کو اس نے بہت آگے لے جانا ہے۔ اور دشمن کو آپ نے کہا تھا نا کہ نانی، میں کہتا ہوں پرنانیاں یاد دلا دی ہیں آپ کے 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، ہم سے کئی بڑی طاقت اور جدید رافیل جیسے جہازوں کو گرانا اور ان کے S-400 کو تباہ کرنا۔ یہ قریب ملک، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ملک ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے۔ یہی ہندوستان کے بارے میں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سپر پاور بن رہا ہے، اور ایک غریب چھوٹا سا ہمارا اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے، اس کو جو عبرتناک انجام مئی میں ہوا ہے، آج تک وہ بیٹھ کے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا اس کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کے تصور میں نہیں تھا کہ بلگرام والا واقعہ کر کے میں پاکستان پہ چڑھائی کروں گا، جیسے انہوں نے کہا تھا 65 کی جنگ میں کہ جیم خانہ لاہور میں ہم جا کے کافی پیئیں گے اور تاش کھیلیں گے۔ تو اب ان سے جا کے پوچھے کہ کہاں لاہور کا جیم خانہ، اور کہاں آپ کے رافیل، اور کہاں آپ کے جو ہے نا S-400 کہاں گئے؟ جیسے فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمیں اللہ کی
اللہ کی جو ہے نا وہ اور اس کی شفقت ہمیں حاصل ہے اس ملک کی جو ہمارے افواج پاکستان ہیں ان کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو, تو یہ ایک عجوبہ ہے اور اس پہ تو ہمیں جشن منانا چاہیے. ہماری اپوزیشن کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ہماری افواج پاکستان کو, ہمارے لیڈرشپ کو, اور مل بیٹھ کے ہم کسی کے وجود سے انکاری نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کے وجود سے انکاری نہیں ہیں, ویسے تو مسلم لیگ کی میں پیپل پارٹی کے وجود سے انکاری نہیں ہوں, میں جے یو آئی کے وجود سے انکاری نہیں ہوں, جو بھی چھوٹی بڑی سیاسی آج پاکستان کو اتنے بڑے اعزاز حاصل پوری دنیا میں وہ سالسی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک سپر پاور ہندوستان کو اس نے اسی مائی میں وہ کر کے دکھایا کہ وہ آج تک یاد کرے گا. تو ہمیں مل بیٹھ کے اس کو ملک کو آگے لے جانا چاہیے, ہمیں سب ذاتی رنجشیں بھلا دینی چاہیے. بالکل ٹھیک سر, اجازت دیں میں آگے بڑھ سکوں. سردار صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کا اوپینین سر, ڈاکٹر علی عمران. دیکھیں تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ افواج پاکستان کا بر وقت اور بڑا زبردست جو اقدامات تھے جس کی وجہ سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے ایسے S-400 جو دفاعی نظام ہے اس کو ناکارہ بنایا گیا, اس کو تباہ کیا گیا, اور پھر انڈیا کے پورے ہندوستان کے اندر آپ نے اپنے میزائلوں کی پینیٹریشن کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ ہر گز جو ہے وہ ناقابل شکست نہیں, اور اب جب چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو, جب چاہیں گے آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا, پکڑ کے دکھایا نہیں. دیکھیں یہ تو تھا وہ پورشن جہاں پر آپ کے دفاعی ادارے اور افواج پاکستان جو پچھلے 17 سالوں سے ملک کے دفاع کے لیے حاضر ہیں, اور ہمارے شہداء اور ہمارے وہ مائیں جن کے بچے معاذ جنگ پر شہید ہوتے ہیں, اور ان کی شہادت کی میتیں اور لاشیں گھروں میں آتی ہیں, اور لوگ ان سے عقیدت کا ایک بہت بڑا عقیدت رکھتے ہیں لوگ پاکستان کی, اور اپنی افواج سے پیار کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو اصل چیزیں یہ ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. کیا ایک طرف تو افواج پاکستان اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے, ملک کے دفاع کی بات ہو, انٹرنیشنل ایشوز ہو ان کے اندر, اگر وہ آربیٹریٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, یا وہ اتنے بڑے امریکہ اور ایران جیسے ملک جن کی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں بات کریں, کیونکہ وہ جو پرابلم ہے اس وقت اپنا ہارمونس کی اور جو بلاکٹ ہے امریکہ کی طرف سے, وہ نہ صرف پوری دنیا کا مسئلہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اگر اس وقت پاکستان یہ چیزیں ختم نہیں کرواتا تو پوری دنیا بڑی I'm short on time, ڈاکٹر صاحب. I'm sorry to interrupt. I apologize, sir. آپ کی اجازت سے آگے بڑھنا چاہوں گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, your opinion, sir. جی, آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی جو استحکام ہے اسے ثابت کرتا ہے. میرے دوست نے پچھلے سیگمنٹ میں بڑی باتیں کی کہ سیاسی قوتوں نے کچھ نہیں کیا, ملک آگے نہیں بڑھا, تو اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو یہ جواب تھا, اور یہ تمام اس لیڈرشپ کا, وہ سیاسی ہو یا وہ دفاعی ہماری لیڈرشپ ہو مسلح افواج کے, تو یہ ایک جواب تھا بڑا بہترین. پاکستان نے یہ جواب دیا جسے ہماری عالمی سطح پہ بھی ایک پوزیشن بڑھی, اور جس میں ہم اب یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر ہم دفاعی طور پہ آج ایک ایٹمی قوت ہیں, ہمارے پاس بہترین نظام موجود ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جس طرح منہ توڑ جواب دیا, تو اسی طرح اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں معیشت میں خود کو بہتر کرنا ہے, سیاست کو استحکام دینا ہے, پاکستان کو ایک وقار دینا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ طلحہ صاحب یہ 9-10 مئی آیا, اس سے پہلے بھی ایک 9 مئی آیا تھا, اور یہ جواب ہے مار کا یاد اس 9 مئی والوں کو بھی اور اس 9 مئی والوں کو بھی جنہوں نے جارحیت کا ارتکاب کیا, کہ پاکستان کے دفاع کے اوپر اور پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر پاکستان کی قوم متحد ہے. اس لیے اسے آپ اس پہ نشانہ نہ بنائیں, اس کے اشتہاروں کے اوپر حملہ آور نہ ہو. بیرسٹر صاحب, I'm out of time. I apologize. I'm sorry, sir. استعمال نہ کریں, بلکہ ہم مستحکم پاکستان کے لیے سب مل کے آگے بڑھیں. آمین. تھینک یو بیرسٹر عامر حسن صاحب, تھینک یو ڈاکٹر علی عمران, تھینک یو سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ورلڈ اکانومی کی, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں, دنیا کس طرف جا رہی ہے. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ, چیئرمین پاکستان ریجنل اکنامک فورم ہارون شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. ہارون صاحب, مائی فرسٹ کویسچن ورلڈ اکانومی کے حوالے سے, ہم
جانتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش نے دنیا کی جی ڈی پی گروتھ کو ڈکلائن میں لے کر گیا اور اس میں چینج آیا بہت بڑا. اس وقت آئل پریشر ہے, اس وقت اشیاء خورنوش کا پریشر ہے, بہت سارے پرابلمز دنیا میں کھڑے ہو گئے اسٹریٹ آف ہارمز کی پاور کی وجہ سے. آپ اس وقت ورلڈ اکانومی کو کس سچویشن میں دیکھتے ہیں؟ اس میں جو گلوبل اکانومی ہے وہ اس پچھلے 5-6 برس میں 2 بہت بڑے اکنامک شاکس سے گزری ہے. پہلا شاک جو پینڈیمک کا شاک تھا جو 2021-22 میں لگا, جب آپ نے یہ کووڈ کی ساری پینڈیمک گلوبلی پھیل گئی اور کاروبار بند ہو گیا. اس سے اکانومی ابھی ریکور کر رہی تھی, کر چکی نہیں تھی. تو ابھی یہ کانفلکٹ کے 2 شاک آئے, ایک یوکرین میں اور ایک یہ ایران کی وار کا. سو اوور آل یہ جو دھچکے لگ رہے ہیں گلوبل اکانومی کو, اس سے وہ اسٹیبلائزیشن سے بہت دور ہے اور ریوائیو نہیں کر پا رہی ہے. جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے, کیونکہ 25-26% تیل کی ترسیل یہاں سے ہوتی ہے, یہاں سے یوریا جو ہے آپ کا سارا کھاد کا سامان جاتا ہے, اس سے زراعت مہنگی ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. IMF کے ریویو کے مطابق UK کی اکانومی یورپ میں سب سے زیادہ سفر کر گئی ہے. مڈل ایسٹ کی اکانومی میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو UAE میں اور قطر میں ہوٹل آکوپینسی ہے وہ تقریباً نوز ڈائیو کر گئی بیکاز آف دس وار. تو اس کا امپیکٹ مختلف مارکیٹس ہوتی ہیں جیسے فائنینشیل مارکیٹ, آئل مارکیٹس, کموڈیٹیز مارکیٹ, ان میں تقریباً 5 سے 14% ڈکلائن ہے. جو بہت سی اکانومیز کی جی ڈی پی ہے, دیٹ سم اکانومیز ان دا گلف جو چھوٹی ایمریٹس ہیں, دے کین گو ڈاؤن آلموسٹ بائی 30%. باقی اکانومیز جو ہیں وہ بھی 10 سے 15% خطے میں امپیکٹ ہو سکتا ہے. چائنا کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. ایران کی اکانومی جو ترکی اور عراق کے درمیان تھی, اب وہ عراق سے تھوڑی نیچے پرفارم کر رہی ہے. جنگ بہت بری چیز ہے, تو اس کے بڑے فار ریچنگ ڈکلائننگ امپیکٹ جو ہے وہ آلریڈی ویزیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک سر. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, پاکستان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں پاکستان کی پیٹرولیم پرائسنگ فارمولا کے اوپر بڑی تنقید ہوتی آئی ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب تو بڑی کر رہے ہیں آج کل. آپ کی نظر میں کیا حکومت کا یہ کوئی فیاسکو ہے جس طریقے سے ایک دن 140 بڑھتے ہیں, اگلے دن 80 روپے کم ہو جاتے ہیں, ابھی جنگ شروع ہی ہوتی ہے کہ 55 روپے بڑھ جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا پیٹرولیم پرائسنگ فارمولا آف دس گورنمنٹ سر؟ جی, جو سویلائزڈ اور ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ اکانومیز ہیں اس کے اندر پرائسنگ کا حکومت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے, ڈی ریگولیٹڈ ہوتی ہیں. کمپنیاں ہیں آئل مارکیٹنگ کی, وہ امپورٹ کرتی ہیں, ان کو جس پرائس کے اوپر ملتا ہے وہ اپنا مارجن رکھ کے آگے بیچ دیتی ہیں. ہماری حکومت ٹریڈیشنلی آتی ہے, بلکہ اگر آپ کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں, ہائی آکٹین کی مارکیٹ از ڈی ریگولیٹڈ. اس میں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر ہے کہ وہ کتنے کا بیچتے ہیں. جو ہمارا پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے اس کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں اوگرا کے تھرو. دا وے گورنمنٹ ڈز اٹ, اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر دکھائی دیتی ہیں کہ ہم خطے میں سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو ملک ہیں انرجی اور پیٹرولیم کی کاسٹ میں کرنٹلی. اس کے علاوہ جو ہمیں کمیونیکیشن ہے وہ کمزور دکھائی دیتی ہے. جب بھی آپ قیمت بڑھاتے ہیں اس کی کوئی ریزننگ نہیں دکھائی دیتی کہ یہ قیمت جو ہے آیا صرف انٹرنیشنل پرائس کی فلکچویشن, وہ تو ہر 3 گھنٹے میں ہو رہی ہے فلکچویشن, اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے. اور یا آپ انٹرنلی اپنا ٹیکس کی کلیکشن کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی آئل پرائس کے اندر 45% تو ہم ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ اپنی کیا بک بیلنس کر رہے ہیں. یہ جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں یہ بہت لوگ کرتے ہیں بیکاز ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. آئی تھنک گورنمنٹ کو ایک ٹرانسپیرنٹ بڑا طریقہ کرنا چاہیے, اور ایونچوئل سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ آئل کی پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کریں اور ریگولیٹری سٹرکچر کو مضبوط کریں تاکہ وہ
کوئی کارٹیلز نہ بن سکیں یا منوپلیز نہ بن سکیں اور عوام کو ایکسپلائٹ نہ کریں. ہارون صاحب یہ سوال سب سے زیادہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان کن بھی ہے, اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس ویک کی اینڈ پہ بھی, اس ہفتے کے اختتام پر بھی ایک اور پیٹرول بم گر سکتا ہے. ڈو یو تھنک لوگ برداشت کر سکیں گے؟ لوگوں کا حال, ان کی پرچیزنگ پاور, ان کی ارننگز, ان کے اخراجات, لوگوں کا حال کیا ہے آپ کی نظر میں ہارون صاحب؟ دیکھیں ہم تو نمبرز کی بات کرتے ہیں, لوگوں کا حال یہ ہے کہ 70 سے 80 ملین لوگ $3 اے ڈے سے کم کماتے ہیں اور غربت کی سطح کے نیچے اس وقت ریکارڈڈ جو نمبر آ رہا ہے اصل میں اس کے سے زیادہ ہے. ان ایمپلائمنٹ بہت ہائی ہے, اور جو متوسط طبقہ ہے, جو فکسڈ انکم ہے, جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے, اس کے اوپر تو بے تحاشا پریشر آ چکا ہے. جو کموڈیٹیز پرائسز ہیں, ہماری جو گندم کی پرائس ہے, آٹے کی پرائس ہے, سینسٹیو یوٹیلیٹیز کی پرائس ہے, اس کے اندر کہیں کہیں تو 30 سے 50% کا اضافہ ہو چکا ہے. جو ہماری اوور آل انفلیشن کچھ کنٹرول میں آتی دکھائی دے رہی تھی پچھلے ماہ, وہ بھی 11% پہ پہنچ گئی ہے. شرح سود بھی بڑھایا جا چکا ہے. تو اس صورتحال میں میری بڑی سنسیئر اسیسمنٹ اور ایڈوائس ہے حکومت کو بھی کہ آپ کے پاس جو پورسٹ آف دا پور کے لیے تو آپ نے BISP بنایا ہوا ہے, رائٹ, لیکن آپ کے پاس مڈل کلاس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت کوئی ادارہ جاتی طریقہ نہیں ہے. آپ کو امیڈیٹلی اس پہ کام کرنا چاہیے, اور اپنے میگا پروجیکٹس جو ہیں انفراسٹرکچر کے, ان کو 1-1.5 سال اگر ڈیفر کر دیں گے تو کوئی. ہارون صاحب, مائی لاسٹ کویسچن سر, میں آج یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. وی آر دا اونلی کنٹری ان دس ریجن, اس خطے کے ہم وہ واحد ملک ہیں سر جس کے پاس اپنی آئل اسٹریٹجک فیسیلیٹیشن نہیں ہے اسٹوریج کے لیے, اور ہم اپنی کمرشل اینٹیٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی جب انڈیا کے اندر ان کا وزیر پیٹرولیم کہتا ہے کہ میرے پاس 29 دن کا تیل موجود ہے, تو حکومتی ویئر ہاؤس کے اندر ہے. ہمارا وزیر جب کہتا ہے کہ 29 دن کا تیل موجود ہے, تو کمرشل اینٹیٹیز کی وہ ویئر ہاؤسنگ ہے جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں. Isn't it a sad situation کہ UAE نے انڈیا کو بنا کے لیز کر دیا ویئر ہاؤس آئل کا, پاکستان میں آج تک بن ہی نہیں پایا. How sad is this, sir? جی, یہ خالی اسٹریٹجک ریزروز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک کنسسٹنٹ پرپیچول پالیسی فیلور کا مسئلہ ہے. دیکھیں, نہ صرف ہم نے ریزروز نہیں بنائے جو کہ شاکس کو ایبزارب کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں انٹرنل ٹریڈ ساری سڑکوں پہ ہوتی ہے, پیٹرول استعمال کر کے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں مال گاڑیاں چلا کرتی تھی, سو اگر آپ ٹرین پہ ٹریڈ کر رہے ہوں, وہ بجلی سے چلتی ہے, کوئلے سے چلتی ہے, تو آپ اوور آل پیٹرول کی امپورٹ کو کم کرتے ہیں. ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے ہماری امپورٹ آف آئل گوز اپ, اور آج ہم نیٹ آئل امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہیں, 85% باہر سے آتا ہے. سو ہم نے یہ ایک فیلور جو ہمارا چلا آ رہا ہے, اس کی لمبی داستان ہے کہ ہم نے کیسے آلٹرنیٹ فیول نہیں ڈیولپ کیے, ہم نے سڑکوں کے اوپر پریشر ڈالا, تیل پہ چلے گئے, مہنگے IPPs کے کانٹریکٹ کیے. اب ان سب کی کاسٹ کلب ہو کے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ آپ کا اس وقت پورے اکنامک سٹرکچر کا دار و مدار انرجی کی کاسٹ پر آ گیا ہے, اور اس کے بغیر ہم جو ہیں بالکل بھی اکنامک ریوائول کی طرف نہیں جا سکتے. یہ ٹائم ہے کہ ہم جو ہے اپنے اب کوئی سمت کو درست کریں, ورنہ یہ ایک انٹرنل بڑا شاک لگ سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے indebted for your precious time sir. آخر میں یہی کہوں گا خواتین و حضرات, جو میں نے بہت دفعہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے, یا پاکستان چل سکتا ہے یا پاکستان کا پاور سیکٹر, آپ ڈیسائیڈ کر لیں. مجھے اجازت دیجیے, I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.